बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान सीज़न 2। नाज़रीन कराम, हालात बदलते जा रहे हैं। हमने वोट कास्ट तो कर दिया, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा इक़्तिदार किसको मिलेगा, कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। हर पार्टी अपने अपने मफादात के लिए खड़ी होती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमें सीटें कम मिल रही हैं, तो फिर क्या करते हैं, मुशावरत का अमल शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, बामें अरूज पर हैं, और सियासतदान एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। कल तक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी तादाद 100 थी, लेकिन आज की जो करंट खबर है हमारे पास 92, 8 कहाँ गए। पहले वक्तों में क्या किया जाता था कि गुलाम लिए जाते थे, खरीदे जाते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज़ाद खरीद के गुलाम किए जा रहे हैं। ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन आवाम की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत पे, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें सियासत पे हैं कि कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। क्योंकि तमाम भी पार्टीज़, जो बड़ी पार्टी हैं, जो कई सालों से इक़्तिदार संभालती हुई आई हैं, वो हर पार्टी कह रही, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे अलावा वफाक में हुकूमत बन ही नहीं सकती। अगर हम नून लीग की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि हमारे अलावा वफाक में हुकूमत बन ही नहीं सकती। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। फिल वक्त हमारा कोई इरादा नहीं कि हम किसी के साथ बैठ के हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हुकूमत तो बननी है। नाज़रीन इकराम, आज हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। आप बिजनेसमैन भी हैं, सियासत पे भी गहरी नज़र है आपकी। उन्होंने जिस पार्टी का इंतखाब किया इलेक्शन के लिए, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि उनका 2024 का एक्सपीरियंस कैसा रहा इलेक्शन को लेके। मेरी मुराद है, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं, कैस मंसूर शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कैस भाई। वालेकुम सलाम सर, बहुत कैस भाई, शुक्रिया कैसे आपका। मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना किसी तमहीद के चलते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, कैसे मुशावरतें होंगी? इलेक्शन से पहले, एक दिन पहले तक तमाम ही पार्टियां एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही थी। आज वो तमाम सर जोड़ के बैठ गए हैं और कह रहे हैं हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, आइए कुछ करते हैं और हुकूमत बनाते हैं। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं ना कि पहले डिफरेंट डिफरेंट कह रहे थे, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पास अब बहुत से हीरोज़ आ गए हैं, विलन्स आ गए हैं, इतने अच्छे हाई लेवल के एक्टर्स आ गए हैं जो इलेक्शन से पहले क्या करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आपके सामने। आज मुस्तफ़ा कमाल जो इतनी इतनी बातें करता था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो आप बताएं अब उसके पास क्या होगा बोलने को। बोलेंगे कोई ना कोई घुमा के। बाकी इलेक्शंस हो गए हैं और आपके सामने हमेशा इसी तरह ही होते आए हैं। 2018 में भी यही थे, 2024 में भी ये हो गए। अब मैं तो समझता हूँ कौम को ये चाहिए कि इनको इसी में एडजस्ट करे, डाइजेस्ट करे। प्रोटेस्ट करना, बाहर निकलना, पहले क्या हो गया जब इमरान खान 2018 में आया था इसी तरीके से, तो पहले क्या हो गया था, लोगों ने नून लीग उस वक्त फेवरेट थी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसी तरीके से इस दफ़ा भी नहीं होना। तो आप लोग जो जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में ध्यान दें, मुल्क के लिए दुआ करें और मुल्क की तरक्की का सोचें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम जिन रखे। लोगों आमीन। ने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए इलेक्शन कैंपेन के लिए, वो कैसे काम करेंगे? उनकी तो नींदें उड़ी हुई नहीं, दिस होंगी। इज़ रॉन्ग। अगर किसी ने लगाए हैं तो उसने करप्शन के लिए नहीं लगाए थे, उसने हाँ, खिदमत के लिए, तो उसके पास फालतू थे तो उसने लगाए। और अगर इस नीयत से लगाए हैं कि रिकवरी होती तो आवाम पे। उसका हारना हक था। फिर बिल्कुल। बड़ी आपके अच्छी बात की। इस्लाम में सियासत, करप्शन, फ्रॉड, रिकवरी का नाम नहीं, सिर्फ खिदमत का नाम है। आप रियासत खिदमत करें, हमें किसी से नहीं लेना। आपके जो अमाल हैं वही आपको जन्नत दोज़ख में लेके जाएंगे। बिल्कुल। मेरे अमाल के ऊपर आपने जन्नत दोज़ख में नहीं जाना। तो मेरी स्ट्रेटजी, मैं एक 3 साढ़े 3 साल से कोरोना के टाइम से काम कर रहा था यूसुफ गोट में, बड़े दिल से, और जो मेरी ज़ात से हो सका था। उस वक्त ये पोजीशन थी, लोग ख़ुदकुशी के करीब थे, कोई लीडर, कोई एमएनए एमपी उस एरिया में नहीं आता था। मैं गया, फिर मैंने देखा किसी गली में आप एंटर नहीं हो सकते थे। मैंने अबव 100 गलियों को सेवरेज सिस्टम कराया, अबव 100 गलियों की सीसी करवाई, तंदूर लगाए, बहुत किए। आज भी हमारे ऑफिस में वहाँ पे 600-700 लेडीज़ स्टिचिंग सीखती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग सीखती हैं, बेकिंग और कुकिंग सीखती हैं, सारी चीज़ें सीखती हैं। तो इसी वे में आया था, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना काम नहीं कर सकता।
unless you are not in government, to use their machinery. This is what, and this is how I came. अपनी मिसाल आप हैं आप। मैंने खुद नाज़रीन कराम ये देखा कि यूसुफ गोड के अंदर लोग जाते नहीं थे, वहाँ की आवाम भूख अफलाक का शिकार थी। अगर बात की जाए कोरोना की वबा की, तो यकीन कीजिए ये दुआएं हैं जो आपके साथ हैं, जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मदद आपके तहत, अच्छा किसी से आपने कोई हेल्प नहीं ली, जो नहीं आपके दोस्त यार होते हैं कि जो कहते हैं कि चलो कैस आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी की राह पे चल रहे हैं, हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। दूसरा देखिए, मैंने बल्दियात में भी टीम को कॉन्टेस्ट कराया, और मैंने किन टीमों को कराया? यूसुफ गोट के लोगों को। एक मोची था, एक सब्ज़ी सेल करता था, एक कोई बार्बर था, हर एक को मैंने ऐसे लोगों को कॉन्टेस्ट कराया और बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन हुआ। लेकिन धांधली की नज़र हो गया। और मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स खिदमत वाले लोगों का काम नहीं है, ना शरीफ लोगों का काम है। पॉलिटिक्स सिर्फ जहाँ से सेलेक्ट होती है उधर से यहाँ नहीं होती। अब जितनी खिदमत कर लें इलाके के लोगों की, जो मर्जी कर लें, दिन रात कर लें, जो कुछ कर लें, रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं आएगा। आप लोगों के दिलों में चले जाएं, रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं कैसे सही होगा सिस्टम ये? सिस्टम आपकी, हमारी उम्र गुजर जाएगी, अब क्या सिस्टम, अगले जो हमारे बच्चे आएंगे वही करें। अब हम क्या कर सकते हैं? आज आप बता दें इलेक्शन हो गया, क्या सिस्टम चेंज होगा? बैठ जाएंगे 4 दिन बाद, अब कल से आप मीडिया भी इलेक्शन का रोना ख़त्म कर देंगे और कहेंगे कि जोड़ तोड़ हो रहा है, सीएम ये आ रहा है, उसके ऊपर पूरा दिन बहस हो, गवर्नर चेंज हो रहा है, अच्छा अगले प्रेसिडेंट पे आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो गए, फेडरल मिनिस्टर्स ये बन रहे हैं। आप इसी के ऊपर 3-4 दिन बाद लगे रहेंगे, कौम भूल जाएगी। पैसा लोगों के पास पेट्रोल डलवाने का नहीं है, मोटरसाइकिल, घर में राशन नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, बिजली आती नहीं है, पानी के पैसे नहीं, पानी आता नहीं है, गैस के पैसे नहीं, गैस आती नहीं है। कौम, लोग, आम लोग सारे इसी पे लगे रहेंगे। कितने दिन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियां प्रोटेस्टों के लिए निकलेगी? तो देखें, आपने इसी सिस्टम में रहना है। सब ने सीख लिया, सब बड़ी पार्टियों ने सीख लिया कि जो सिस्टम है उसी में ही ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए सियासत में आने के लिए इलेक्टेबल पार्टियों के अंदर ही जाके आप आ सकते हैं, और उसमें आपको पैसे चाहिए। उससे बेहतर ये, अगर आपने खिदमत के जज्बे से आए हैं, उस पैसे को डायरेक्टली लोगों की खिदमत में लगाएं, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द पॉलिटिक्स। आई लर्न दिस इन दीज इलेक्शंस एंड आई लर्न दिस इन जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस इसमें नो दिल यूज़। बर्दाश्ता है नाज़रीन किराम। चलेंगे, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप भी अगर किसी की मदद की बात हो, किफ़ालत की बात हो, तो पेश रहते हैं। मेरी मुराद है अनवर अजीम खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप इस्तेकाम पाकिस्तान से इलेक्शन पे खड़े हुए थे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2024 के इलेक्शन का? एक नई पार्टी को आपने ज्वाइन किया, और क्या सीखा और क्या मज़ीद सीखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मादी की तरफ फिर करेक्शन कर दूं, अनवर अजीम खान एडवोकेट। शुक्रिया आपका। आपका सवाल ये, मैंने इस इलेक्शन से क्या सीखा और क्या पाया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है भाई, तो सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो ये है कि कम से कम जमहूरियत का जो एक तसलसल है वो आगे बढ़ा, और सिर्फ इसी रास्ते से हम बेहतरी के रास्ते पर निकल सकते हैं कि जब हमारा ये साइकिल जारी और सारी रहे। क्योंकि जमहूरी अमल जो है ना, वो खुद बज़ाते खुद जो है एक बहुत ज़बरदस्त एहतसाब का तरीक़ा है, जिसमें पार्टियां अकाउंटेबल होती हैं, इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल होते हैं, लोगों का पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था, अपनी परफॉर्मेंस पे बात जाती है। तो बस यही कहा जा सकता है कि जो ये अमल है इसको जारी और सारी रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इलेक्शन से पहले तो चलो जो भी इख्तलाफी बातें थीं लोगों की, अपने नारे, अपना प्रोग्राम, अपना एजेंडा, जो कुछ था वो अपनी जगह था। लेकिन अब यह है कि तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को अपनी अना और ज़िद को छोड़कर मुल्क की भलाई और तरक्की की तरफ सोचना चाहिए। ये जो हमने ज़ाती अनात का सिलसिला शुरू किया हुआ है ना, ये पॉलिटिक्स में बहुत ही नुकसानदेह अमल है, जिसका सिला जो है ये अमल करने वाले कम और कौम ज़्यादा भुगतती है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें उम्मीद है कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और मुल्क की तरक्की और भलाई की तरफ जो इक़दाम किए जा सकते हैं वो बरूकार आ सकेंगे। अनवर भाई, अगर हुकूमत बनती है, दुआ तो यही है कि परवरदिगार किसी करवट ऊँट बिठा दे। क्या लगता है कि कितनी देर तक चल पाएगी? आपका भी एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह से एडवोकेट भी हैं आप। क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं
سیاسی داؤ پیچ جو ہو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا تو بڑا آسان جواب ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کتنی دیر یہ خود چلنا چاہتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اگر تو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں نا، چلتے آ رہے ہیں، مگر کیسے چل رہے ہیں اس کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ۔ عوام پھر بھی ووٹ انہیں کو دیتی ہیں۔ عوام جو چوائس اویلیبلٹی ہے انہیں کو دیں گے نا بھائی، فرشتے تو نہیں آئیں گے اوپر سے نکل کر۔ لیکن جو نئے لوگ آئے ہیں تو ان کو تو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا نا۔ کس وہ نے؟ جیت کے بھی، ابھی جیسے شیخ صاحب کی آپ نے بات سنی کہ ہم جیت کے بھی نہیں جیت سکے، جبکہ جتنا کام آپ لوگوں نے کیا عوام کے لیے اپنے حلقوں میں، جو آپ نے کام کیے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی دوسری جگہ سے اٹھ کے آگے کیسے فاتح قرار پا جاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میری۔ بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارے یہاں موجودہ، ہم اسی پہ بات کر سکتے ہیں اور اسی میں بھلائی و بہتری کی توقع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ویسے بھی کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے۔ جو نظام ہے ہم اس کی طرف اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ بھئی یہ نظام کتنے دن چلے گا، کیا چلے گا، تو میں نے اس کے بارے میں آپ سے یہی کہا کہ یہ چلانے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کر دیکھیں۔ کسی بھی عمل میں ایک ہوتا ہے جوش اور ایک ہوتا ہے ہوش، ان دونوں کا جب تک مناسب کمبینیشن نہیں ہوگا نا، کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خالی ہوش پہ لگ جائیں گے تو کام خراب ہوتا ہے، اور جوش پہ لگ جائیں گے تو کام خراب ہوتا ہے۔ زندگی چاہے پالیٹکس کی ہو یا انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا قومی ہو، بندے کو اس میں یا لیڈروں کو اس میں یا لوگوں کو اس میں جو رسپانسبلٹیز کا کردار ہے اپنی اپنی، وہ ہوش اور جوش کو ملا کر چلنا چاہیے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سیاست کا کیا ہوگا، میں آپ سے ایک بات کہوں گا جناب، سیاست کا یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر میں یا ایک پولیٹیشین اور لیڈر میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کا جواب میں سمجھتا ہوں کافی حد تک آپ کو مل جائے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ ایک سیاستدان یا پولیٹیشین اور لیڈر میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے نا، وہ اپنی ٹیکنیک سوچتا ہے کہ حکومت میں کیسے آؤں، کیسے میں اپنی وزارت کروں اور کیسے حکومت کو چلاؤں، جبکہ لیڈر یہ نہیں سوچتا ہے۔ لیڈر کم از کم قوم کی 50 سال آگے کی سوچتا ہے، اور یہی فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور ایک عام آدمی میں۔ ہم نے روایت میں کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اس میں بات آگے پیچھے ہو، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بارش میں کہیں جا رہے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو امام صاحب نے ان بچوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹا ذرا سنبھل کر کھیلنا، بارش ہے، پھسلن ہے، گر گئے تو چوٹ لگ جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بغداد کے علوم کا اور علم کا کیا اس وقت معیار تھا اور کیا تھا چنگیز خان کے حملے سے پہلے؟ تو اس دور کے بچے تھے وہ، تو انہوں نے کیا تاریخی جواب دیا ہے جو سمجھنے کی، پوری سیاست کو سمجھنے کے لیے، ایک سیاست نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جہاں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہاں سمجھنے کے لیے ان کا جواب ہمیشہ جو ہے وہ مشعل راہ کے طور پہ کام آتا رہے گا۔ بچوں نے کہا امام صاحب آپ نے ہمیں مشورہ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سنبھل کر چلیے گا۔ ہم گرے تو ہمیں چوٹ لگے گی، آپ گرے تو امت کو چوٹ لگے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے ایک سیاستدان، ایک پولیٹیشین یا لیڈر کا۔ لیڈر آنے والے وقت کا ادراک کرتا ہے، لیڈر قوم کو درپیش مسائل پہ پہلے سوچتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک پیشبندی کی کہ ہمارے ملک کے حالات اب یہ ہونے والے ہیں، چلو ہمارے لوگوں کو انبیاء کی صفت تو حاصل نہیں ہے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور بھی عطا فرمایا اور ویژن بھی عطا فرمایا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس ویژن کو قوم و ملت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انور بھائی بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے، یوسف نے جو اس وقت حاکم وقت تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ میری جو سلطنت ہے اس کے اندر کوئی گائے ہیں اور اناج ہے جو کہ ڈوبتا ہوا اسے نظر آیا، لیکن اس کی تعبیر جو تھی حضرت یوسف نے بتائی، اس خواب کی تعبیر ہمیں بھی ایسی تعبیر چاہیے۔ قیس منصور شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی لیڈران جو ہیں الیکشن سے پہلے تمام ہی کیمپین کر رہے تھے، اور جو تقاریر ہوا کرتی تھی آپ نے سماعت کی، ہر بندہ تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا اور اپنے اپنے الگ الگ منشور پیش کیے کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، 300 لیٹر پیٹرول دیں گے، بجلی گیس پانی سب ہم مہیا کریں گے۔ بھائی مہیا کریں گے تو جو پہلے حکومت تھی کیا پہلے نہیں کر رہے تھے جو اب کریں گے؟ کیا پاکستان کی جو بھاگ دوڑ ہے کیا وہ اسی طرح سے چلتی رہے گی کہ اپنے منشور پہ کامیاب رہ پائیں گے؟ جو وعدے دعوے کیے
ابھی جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو کیا وہ سارے منشور جو مقاصد تھے وہ کیا ختم ہو جائیں گے؟ اب نیا منشور بنے گا؟ اب ہماری قوم کو تو جو ہے ملا ہوا ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. بلٹ ہیز فائرڈ. اپنے اپنے کام پہ دھیان دیں. جو جو کر رہا تھا اس کے اوپر کنسنٹریشن دے. جب وقت آئے گا اس وقت دیکھیں. اب اس کے اوپر افسوس کرنا, ڈسکشنز کرنا اور اپنے بزنسز کو, اپنے کاموں کو نگلیکٹ کرنا, یہ میرا خیال اب صحیح نہیں ہے. اپنے کام میں چلے جائیں. اور پتہ چل گیا کہ اس ملک میں آج سے نہیں, جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یہی سسٹم آ رہا ہے نا. آج وہ آ رہا ہے, کل وہ آ رہا ہے, نئے پولیٹیشنز پیدا ہو رہے ہیں, اگلی دفعہ کسی اور کو لائیں گے, اس دفعہ کچھ ہو رہا ہے. تو جو جو کام ہے اس طرح کرتے رہیں. ان کے وعدوں کے اوپر نہ کوئی جائیں, نہ ان کو اتنی امپورٹنس دیں. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پچھلے 5 سال میں کیا حاصل ہوا, اس سے پچھلے 5 سال میں کیا حاصل ہوا. اب سمپل دیکھیں, اگر تو جو لائے ہیں جس طریقے سے لائے ہیں ان کو چاہیے ان لوگوں سے کام کروا لیں. آج کراچی کو انہیں ڈیولپ کرانا چاہیے. میرا خیال ہے جو کراچی دینے کا مقصد ہم تو مصطفیٰ کمال کے ایک پاسٹ میں کام کیا تھا اس نے, اور شاید وہ اس دفعہ کروائیں اس سے, اور اس کو کرنا چاہیے. آپ کو امیدیں ہیں؟ دیکھیں MKM امید پاکستان سے؟ امید پاکستان کے لیے تو ہم سب کی دعائیں ہیں نا سر. لیکن چہرے ہمارا ہمیں چینج تو ہو جاتے ہیں, پاکستان سسٹم تو وہی ہے نا کیس بھائی, سسٹم تو وہی ہے. کرپشن کرنا ویسی ہے, چاہیے سر. تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں بجلی اس گیس پانی ساری ہمارے پاس چیز کے نہیں ہے. اوپر ہمارے 2-3 لوگ ہی صحیح ہو جائیں نا. ہم کراچی کی بات کریں. کراچی پورا پاکستان چلا. کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ ہم وہی پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے وہ کبھی سیاست نہیں سے ختم قدم ہوگی. رکھا, آپ نے اس ایک رزلٹ سے سیاسی آپ کو پارٹی کا لگتا ہے انتخاب کرپشن کیا. ختم ہوگی؟ کرپشن کو بھول جائیں. بس یہ ہے کہ کسی طریقے سے کام کر دیں. اچھا, ہم اسی کے پیچھے جو جو لوگ بولتے ہیں, جو جو لوگ میڈیا ہے, میڈیا نے ہمیشہ ہر چیز کو ایشو بنایا. میڈیا بھی ہمت رکھے. اب میڈیا یہ نہ سمجھے کہ اب الیکشن ہو گئے ہیں تو ان کا کام ختم ہو گیا. میڈیا کا اب کام تو میڈیا میں حقائق دکھانا ہے. اسی چیز کے اوپر دکھانا ہے. ایریاز میں جائیں, جو ان کی کمٹمنٹس ان کو ہائی لائٹ کریں کہ کس نے کیا وعدہ کیا تھا, کس نے کیا وعدہ کیا تھا. اس کو ڈے نائٹ بولیں. تو جب آپ ڈے نائٹ بولیں گے کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور ہوگا. اگر میڈیا 20% میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, سمجھے ہمارا ملک کھڑا ہوتا ہے. ہمت نہیں ہارنی. ہم بھی آپ کے سامنے آئے ہیں نا, الیکشن کے بعد ہی آئے ہیں نا, آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. تو جو ہو گیا آگے دیکھنا ہے ہم نے. باقی انشاءاللہ میری پوری امید ہے, میں ڈیلی بولوں گا, ہر وقت بولوں گا کہ جو میری کانسٹیٹوئنسی یوسف کوٹ جو بھی وہاں پہ لایا گیا ہے اس سے وہاں کام کرایا جائے. لوگوں کے وہاں پہ بہت تباہی کا حال ہے. جو میں کر سکتا ہوں کروں گا. تو اللہ کی راہ کے لیے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ ہم جیسے لوگ الیکشن جب کانٹیسٹ کرتے ہیں تو ہار کے بھی جیتتے ہیں اور جیت کے بھی جیتتے ہیں. تو مجھے کسی ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ہم نے اسی طرح ہی کام کرنا ہے. نہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ کرپشن کرنی, نہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ کسی کی غلامی کریں گے. صرف خدا تعالیٰ نے جس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے, خدمت کرنے کے لیے, انسانیت دیکھنے کے لیے, وہی کام کرنا ہے کل آپ کے انشاءاللہ. قائدین نے جس پارٹی سے آپ منسلک تھے انہوں نے ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا. کیا یہ بہتر تھا؟ کچھ ہوگا اس احتجاج کا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اب احتجاج پہ جانا چاہیے اگر انہوں نے سیاست لرن کی ہوئی ہے. جس طریقے سے ریزلٹس آپ اتنے بھی حصہ تھے اسی جماعت کا. آپ لیکن میں پروٹیسٹ وغیرہ میں نے ان سے ٹکٹ کی بات کی تھی کہ الیکشنز تک میں کانٹیسٹ کروں گا. وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, بہت سی پارٹیز نے اس دفعہ بزنس کمیونٹی کو یوز کیا اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے لائرز کو بھی ٹکٹس دی. ایک اکثریت تو ریسپیکٹیبل lawyers کی تھی. ایک ریسپیکٹیبل فیلڈ ہے لا کی. پاکستان بھی لائرز نے بنایا اور انہوں نے بھی ہمت کر کے ایکسٹرا آرڈنری ٹائم. لا بڑی مشکل فیلڈ ہے کہ ساری رات سوتے نہیں ہیں, صبح اٹھنے کے لیے کام کرتے ہیں ساری رات, پھر اس کو دیکھنا اچھی بات ہے. ہر ایک نے اپنی طرف سے کوشش کی. بزنس کمیونٹی پیپلز پارٹی نے بھی بڑی اچھے طریقے سے رکھی. انہوں نے وہی بندوں کو سلیکٹ کیا جو پروٹیسٹ میں آگے ہوتے تھے, جو گورنمنٹ کے خلاف تو ان کو ٹکٹ دے کے اب ٹھنڈا کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی سلیکشن بھی نہیں کروائی گئی. بالکل ایسا اور ہی ہے. سلیکشن انہی کی کروائی گئی کہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, مل کے اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یہی ہے, اسی کے ساتھ چلنا انشاءاللہ. استحکام پاکستان ایک نئی پارٹی, ایک نئی جماعت, کیا بنا؟ آج پی ٹی آئی بانی اور ان کے جو جیتنے والے اراکین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا حال ہوا, جو ہم سے الگ ہوئے تھے وہ آج کہاں ہیں. ان کا اپنا خود کیا حال ہوا. دوام دیکھ رہی ہے اور سر. مزید یہ کہ جو سب کا حال ہوا تقریباً بڑے بڑے اسٹالورٹ جو ہے وہ الیکشن میں, اسی کا نام دیکھو الیکشن ہے, بالکل اسی کا نام ارتقائی عمل ہے. آپ بلیم نہیں دیں. عوام جس کو چاہتے ہیں, عوام کا حق ہے کہ وہ چنیں. مانا کہ کہیں دھاندلی بھی ہوگی, اکثر انداز نہیں کیا جا سکتا اس بات کو.
اور یہ بھی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ سارے جو ہیں وہ آب زمزم کے دھلے ہوئے ہیں، جہاں جس کا موقع لگا اس نے کام دکھایا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو بالکل باوضو ہو کے اس الیکشن میں حصہ لے رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں. الیکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے استقامت کا مظاہرہ کرنے کا نام ہوتا ہے، اپنا پروگرام پیش کرنے کا نام ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات سے میں 100% متفق ہو جاؤں اور آپ میری بات سے جو ہے 100% متفق ہو جائیں. یہ ارتقائی عمل چلنا چاہیے. ہار اور جیت میٹر نہیں کرتی سیاست میں. ہار اور جیت جو ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں بھئی یہ الیکشن ہم ہار گئے. اس نے 17 حملے کیے تھے ہندوستان پہ بادشاہ نے، تب جا کے اس نے جو ہے وہ فتح پائی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، دنیا میں ہے. یہ ہمارے پاکستان میں بھی نہیں ہے، بڑی سے بڑی جمہوری ریاستوں میں بھی ہے کہ لوگ ہار جاتے ہیں لیکن مستقل مزاجی سے لگے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو کامیابی ملتی ہے. آپ دیکھیں ایران میں ایک صدر تھے، وہ کسی اسکول میں پڑھاتے تھے، کیا نام تھا ان کا، احمد یا کیا اس طرح کوئی نام تھا ان کا، اور پڑھاتے 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 ایک وقت آیا وہ ایران کے صدر بن گئے. جنرل موسیٰ فوج میں ایک سپاہی تھے اور ایک وقت آیا پاکستان کے کمانڈر چیف. تو کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. واہ. بس اس میں کیا بات ہے، اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی نیک نیتی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دہ ہونا ہے. استحکام پاکستان پارٹی جو آپ کی ہے، آپ پر امید ہیں اس پارٹی سے، یا آئندہ چینج کریں گے یا کچھ ایسا سیاست میں قدم رکھیں گے تو یہی پارٹی کا انتخاب کریں گے؟ دیکھیں بہرحال ابھی تک کیونکہ تو جہاں اکثریت تک تو اتنی نہیں ہے، صرف 2 سیٹیں ہی جیت پائی. ہاں 2-3 بہت ساری جماعتیں جو ہیں 2 اور 1 سیٹیں جیت پائیں، بہت ساری 1 بھی نہیں جیت پائیں، ایسا ہی ہے. ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اس پارٹی کو تو ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے قیادت پر. بالکل. ہم تو اس سطح کے لوگ نہیں نا، ہم تو 4تھی 5ویں 3ری سب کے لوگ ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری قیادت کے اوپر کہ وہ پاکستان اور اس کے عوام میں اپنے لیے گمنامی کا راستہ چنتے ہیں یا نیک نامی کا راستہ چنتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کو لے کے چلیں گے. جو لیڈر جو ہے نا، امیر جو ہے وہ اپنے قافلے کو چلاتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں قوم میں ملک میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو قوم کی نیا کو پار لگواتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے عمل سے جو ہے ان معاملات کو درست سے بہتر بنا سکیں اور ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں. امتحان بعض اوقات آپ کا جیت کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ اس کے لیے جزا ہے یا سزا ہے، کہ کوئی بھی عمل ہو. جب وہ تفسیروں میں آیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسا انعام عطا فرمائے گا اور ایسی ایسی جزا عطا فرمائے گا کہ لوگ کہیں گے یا رب العالمین یہ ایمان تو ہمیں عطا فرما دے، یہ مرتبہ مقام ہمیں عطا فرما دے، ہماری بے شک کہیں چیزیں کھال کاٹ لی. لیکن دنیا میں بعض اوقات جو ہے ان لوگوں کے لیے لوگ کر رہے ہیں، دیکھو کیسا بیمار ہو کے پھنسا ہے، کیسا مصیبت میں پھنسا ہے، یہ کیسا بیماری، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا نہیں جزا بنا رہا ہوتا ہے. تو اقتدار میں جیتنا جو ہے نا بھائی، وہ خالی مبارکباد نہیں ہے. یہ بات دھیان رہے کہ وہ خالی مبارکباد نہیں ہے، بلکہ آپ جزا اور سزا کے اس میں مرحلے کے اندر ہیں. کیا گویا آپ کے لیے یہ سزا آپ کا اعمال سے یہ چیز آپ کے لیے باعث سزا باعث شرمندگی بنتی ہے یا باعث جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی آپ دونوں کینڈیڈیٹ آج ہمارے مہمان ہیں اور آپ دونوں ہی پر امید ہے اور اعتماد ہے آپ کو اپنے اوپر کہ آپ نے جو کیا وہ آپ نے لالچ میں آ کے نہیں کیا. آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک میسیج لے لیا جائے اپنے ووٹروں کو، جنہوں نے آپ کو پسند کیا، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل کہنا چاہیں گے یار، بالکل کہنا چاہیں گے. میں ان کی محبت کو، ان کی تعلق داری کو، ان کی مہربانیوں کو، ان کی دعاؤں کو میں سلام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بالکل دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کی نیک نیتی کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی سپورٹ کا، جو مجھے جماعتی ذاتی طور پہ بھی اور جماعتی طور پہ بھی پاکستان میں میرے عزیز اقارب نے، میرے دوستوں نے، میرے پاکستان کے مختلف حلقوں میں، پاکستان سے باہر ہمیشہ میری ہمت افزائی کی. قطع نظر اس کے اپنی ان کی سیاسی وابستگیوں کے باوجود انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، کرم فرما رہے، دعائیں کرتے رہے، ہر وقت حوصلہ افزائی ان کرتے کے لیے رہے. نیک تمنائیں بالکل اور نیک دعائیں. تمنائیں، اس ملک کے لیے نیک تمنائیں ہیں.
اس نئی آنے والی قیادت کے لیے نیک تمنائیں ہیں، اور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو احساس ذمہ داری عطا فرمائے۔ بے شک۔ آمین۔ کیس منصور شیخ بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں اپنے ووٹروں کے لیے؟ میں یقین کریں بہت شکر گزار ہوں، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، سرجانی میرا حلقہ ہے، مجھے شاید میری گلی میں اتنے لوگ نہیں جانتے ہوں گے جتنا پیار مجھے وہاں کے لوگ دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک مزدور طبقوں کا علاقہ ہے، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی روڈیں، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے وہاں پہ، گٹر ہیں، آپ کو نالوں میں جانا ہے، کوئی بھی ایسا حلقہ سلیکٹ نہیں کرتا اپنے کانٹیسٹ کے لیے، اور اتنا وہاں پہ نہیں کام کرتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، میں ڈیفنس سے کیا سیٹ لینے کو میں کہیں سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن میں وہاں پہ کچھ کرتا تو مجھے بھی آپ کے ووٹر دل برداشتہ ہوں گے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے لیے کوئی میسیج دیں نہیں، کہ آپ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں؟ انہیں یہ پتہ ہے، آپ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں؟ نہیں، کوئی دل بردار، انہیں یہ پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، رہوں گا، اور آج نہیں ہمیشہ رہوں گا، اور آج بھی ہمارا وہاں پہ انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے جہاں پہ بچیاں سیکھ رہی ہیں، کوکنگ سیکھ رہی ہیں، بیکنگ سیکھ رہی ہیں، اسٹیچنگ سیکھ رہی ہیں، ایمبرائڈری سیکھ رہی ہیں، تو ان کو ہنر مند جو ہمارا ہے ایک سسٹم، اس میں وہ پڑھ رہی ہیں، سب کام ہو رہے ہیں ہمارے، آج بھی فیومیگیشن ہو رہی ہے اس ایریے میں، آج کی بالکل انتظار، تو ہمیں یہ چیز نہیں لینی، یہ دنیاوی چیز ہے، الیکشن جیتنا جو اللہ کے لیے کرنا وہ تو ساری عمر کرنا ہے، تو اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی، آپ کی سوچ ہوگی، 24 گھنٹے انہوں نے کام کیا، اور اتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا، اور میری کیا برتھ ہے، 3 سال کی وہاں سوشل ورکنگ ہے اور 1 سال کی پولیٹیکل ورکنگ ہے، اس میں اگر اتنے لوگ میرے سے جوائن کیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے بے لوث ہو کے اس علاقے کو بنانے کے لیے جوائن کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا، اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے میں بڑا لڑا ہوں، ان کے لیے میں نے اب جو گول لیا ہوا ہے کہ میں ان کے لیے ایک پلے گراؤنڈ بناؤں، وہاں کا بچہ بہت تباہ ہو رہا ہے، ٹوٹ چکے، وہاں پہ ڈرگز میں آ جاتے ہیں بچے 6 8 سال کے، 10 سال کے، ان کے لیے کام کرنا ہے میں نے، اور زیادہ محنت سے کام بالکل کرنا ہے، کیس منصور دعا شیخ کیجیے بھائی، گا ہماری نیک تمنائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے وہاں پر ادارہ قائم کر رکھا ہے، میں انشاءاللہ وہاں کا وزٹ بھی کروں گا، اور پھر ضرور۔ ناظرین کو دکھاؤں گا کہ کیس منصور صرف باتیں نہیں کر رہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ اور کی اجازت انور ہو میں بھائی، اس میں ایک جملے کا اضافہ جی کروں، انور ماشاءاللہ، جو بہت کم ہے، جی جی بسم اللہ۔ کہ انہوں نے جو باتیں فرمائی ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ایک عمل ہے، لیکن یہ ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ ہے، جسے جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دنیا میں بھی مقبول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مقبول ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ عمل جو ہے نا رب العالمین کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بالکل ایسا آپ ہی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے جو میری عیادت کر لے، کوئی ہے جو میرے بندوں کی دادرسی کر لے، تو اگر ہمیں اللہ توفیق دے سمجھنے کی، تو اس کا ماحصل کیا ہے، نیٹ کنکلوژن کیا ہے کہ یہ جو مخلوق خدا ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک فطرت ہے انسان کی، وہ اپنے کنبے سے پیار کرنے والوں کو پیار کر رہا ہوتا ہے، تو رب العالمین جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے اور پیار کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو پیار کرنے والوں کو کس قدر قریب رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بندے سن لے، جب تک تو کسی مسلمان بھائی کی مدد اور اس کا تعاون کرتا رہتا ہے، میں دگنی طاقت سے زیادہ تیرا ساتھ اور بالکل ایسا تیرا ہی ہے، اللہ تعلق جو ہے پاک سے برقرار رکھتا آپ تجارت کیجئے، پروردگار اتنا عطا کریں گے آپ کو جس کی زندہ مثال آپ کے بے سامنے شک، ہے۔ بے کیس شک۔ منصور، آپ کا بہت شکریہ۔ کل ہماری K21 نیوز پر ایک بہت بڑی محفل نعت کا انعقاد کیا ہے میں نے، جس میں چاہوں گا کہ آپ دونوں تشریف لائیے گا، ضرور میرے حاضر لیے ہوں گے سعادت کی صاحب، بات ساتھ ہوگی۔ بالکل۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ سید آفتاب عالم شاہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اور ندا نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں باخبر پاکستان کی۔ ندا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ شاہ صاحب، آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنات کا بڑا راج ہے، بچوں پہ، بڑوں پہ، خاص طور پہ خواتین پہ رشتے نہیں ہو پا رہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جنات جو ہے، اثرات جو ہے، یہ خواتین پہ، ہماری بہنوں پہ آ جاتے ہیں تو رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں میں سیاہی پڑ جاتی ہے، جیسے کہ خوف آنے لگ جاتا ہے
اتنی خوبصورت ہماری بہنیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے رشتے نہیں آ پاتے، کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابرار بھائی، بہت سے پروگرام اس طرح کے ہم کر چکے ہیں، اور آپ بھی دیکھ چکے ہیں، ہم بھی دیکھ چکے ہیں، اور میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس معاشرے میں جو ہے یہ گندگی بڑی عام ہو گئی ہے۔ اس طرح سے یہ اس قدر کی گندگی عام ہو گئی ہے کہ ہر شخص آسانی چاہتا ہے، اپنے معاملات جلد از جلد حل ہو جائیں۔ وہ اس قدر کا یعنی کہ جلد باز ہو گیا ہے انسان کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آسانی سے اس کے معاملات حل ہو جائیں، اور وہ مختلف عاملوں سے رابطہ کرتا ہے۔ اب جس طرح سے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، عامل بھی ترقی کر رہے ہیں۔ عامل بھی اس طرح سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو یعنی کہ اس قدر کے یعنی کہ خطرناک طریقے سے اس طرح کے کاموں میں شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم جنس، یہ کہہ لیں آپ کہ جس طرح فرض کر لیں کہ میرا ہی نام ہے، آپ کو میں کہوں گا تو آپ کو شاید مائنڈ ہو جائے گا، میں ہوں سید آفتاب عالم، ولدیت ہے میری سید امانت حسین۔ اب آسانی سے جو ہے اس نام کی جو ہے قبر آپ کو مل جائے گی، یعنی کہ قبرستان تو کراچی میں بے شمار ہو گئے ہیں اب، اور آسانی سے اس نام کی آپ کو قبر مل جائے گی۔ تو عامل کیا کرتے ہیں؟ عامل یہ کام کرتے ہیں کہ میرے نام کی اور اگر میری ولدیت کے نام کی میچ کر گئی قبر، تو پھر تو عاملوں کے تو وارے نیارے ہیں، پھر تو کام یعنی کہ جو کام جو ہے وہ 2 دن میں ہوگا وہ 1 منٹ میں وہ ہو جائے گا۔ جنات کیسے پکڑتے ہیں؟ دیکھیں، جنات کو پکڑنے کے لیے جو ہے بہتر طریقہ تو خیر میں کوئی آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس میں اسباب یہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا اور جادو جن آئے، پر حق ہے، کرنے والا کافر تو ہے۔ یہ بھی جادو ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جنات وغیرہ یہ بھی جادو کے زمرے میں آتا ہے، اور جس طرح سے سورہ ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری ہے، اس طرح سے سورہ ناس کا آپ ورد کریں اول اور آخر جو ہے درود پاک کے ساتھ سورہ ناس کا۔ اچھا، پھر مین چیز ہوتا ہے اس میں عمل، یعنی کہ اعمال آپ کہہ لیں۔ آپ عمل کیا کر رہے ہیں روز مرہ کے معاملات میں؟ اب میرے ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کیا اعمال ہیں، یعنی کہ آپ دن بھر میں کیا عمل کرتے ہیں؟ اب جانے انجانے میں گھر میں خواتین بھی، مرد حضرات بھی، اب مرد حضرات اپنی کیا کرتے ہیں، حاجت پوری کرنے کے لیے کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ یہ قبلہ رخ ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح سے عام معاملات میں گھر میں خواتین بھی اور مرد بھی۔ اب باریک سی چیز آپ کو بتا دوں میں کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم اپنے کپڑے ہی چینج کر رہے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کپڑے چینج کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ نہ ہو۔ اگر ہم تھوک رہے ہیں تو ہم تھوکتے وقت یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہمارا منہ جو ہے قبلہ رخ نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو بات قبلہ رخ بتائیے۔ سے جنات کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ وہ عوامل ہیں جو آپ پر حاوی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جنات ایک الگ چیز ہے، قبلہ رخ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، اگر مجھ پہ جن آ گیا ہے تو میرے گھر والے مجھ پر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ساری سورہ پڑھ دی، لیکن جن پھر بھی نہیں چاہتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہی بات کہی تھی اور پھر کہوں گا کہ آپ نے وہ لوح نہیں لگا کے پڑھے۔ اگر آپ وہ اس یقین اور اس لوح کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو میرا نہیں یہ سوال ہے، میں نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جاتا، کیوں یعنی نہیں وہ لوح جاتا۔ صرف آپ کے پاس ہے اور کسی نہیں، کے میرے پاس نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں جن کو پڑھ کے، کوئی اور پڑھے تو اس کے کہنے سے جن نہیں جائیں گے۔ علی بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس ہے وہ لوح آپ بھی لگا سکتے ہیں، مگر وہ لوح لگانے والے آپ اپنے اندر وہ صلاحیت تو لیکن پیدا اس کریں۔ وقت تو آپ ہے نا، علاج تو آپ نے کرنا ہے قرآن و حدیث میں۔ آپ کا جو سیگمنٹ ہے جسے ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں، میرے پاس سوال آیا کہ ہم ابرار بھائی اثرات آتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تمام ہی یہاں تک کہ وہ تمام چیزیں انہوں نے کر دی، جس سے سورہ یاسین بھی پڑھ دی، سورہ جن بھی پڑھ دی، سورہ ناس بھی پڑھ دی، پھر بھی وہ نہیں جا رہا، تو کیسے جائے گا؟ ابھی آپ نے کہا کہ اس کے لیے لو لگانی پڑتی ہے۔ اچھا، پروردگار عالم سے تو ہر مسلمان کی لو ہے۔ اگر میں نماز میں ہوں لیکن میں نماز میں نہیں ہوں، تو کیا وہ نماز کیسے ادا ہوگی جس سے پروردگار راضی ہوگا، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا اور جنات بھاگ جائیں گے؟ وہ
कैसे तलाश करें हम? क्या वो आपके पास मिलेगा वो अमल? नाज़रीन आपसे रब्ता करें कि वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी बात सुन के ही जाएंगे, किसी और मुसलमान की आवाज़ सुन के वो नहीं जाएंगे। एक सवाल है मेरे पास ये। अच्छा, ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया कि सिर्फ मेरे ही पास है। मैं तो नाकुसुल अमल हूँ बिल्कुल, मैं तो बद किरदार सा आदमी हूँ। मैं ये नहीं दावा करूंगा यहाँ बैठ के आपके चैनल के तवज्जुह से कि मैं ही वो शख्सियत हूँ कि मैं ही निकाल सकता तो हूँ। फिर कैसे उन चीजों से छुटकारा हाँ हासिल देखिए, हो सकता आपने है? बात उसका की कोई हल बताइए। आपने बात की नमाज की, व अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। बिल्कुल। अब नमाज कायम करने का मतलब क्या है? कायम का मतलब यह है कि आपकी वो चीज कायम व दायम है या नहीं है। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका 100 साल का 99 साल का आप उसको लिख के देते हैं कि ये इस वक्त तक कायम रहेगी। वह अकीमुस सलात यानी कि नमाज कायम करो। आया कि आपकी नमाज जो आपने पढ़ी है वो कायम है या नहीं है? आपने नमाज पढ़ी, 2 टकरे मारी और वापस आके अपने खुराफात में लग गए, आया कि आपकी नमाज कायम रही है? आया कि आपकी कायम रही? मगर कुरान तो ये कह रहा है वाक़ीमुस्सलात, अपनी नमाज को कायम रखो आप। तो आपने अपनी नमाज को कायम रखा, आपने अमालों को अपने कायम रखा। जब तक मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करूंगा, आपके अमाल कैसे दुरुस्त होंगे? आपकी जबान में वो, आपके अल्फाज में वो तासीर कैसे आएगी? मैं अपने आप को तो दुरुस्त कर नहीं रहा हूं, मैं अपनी नमाज को तो कायम रख नहीं रहा हूं। मैंने 2 टकरे मार के अल्लाह पे एहसान किया है और वापस आके अपने वही खुराफात और वही बदफेली में, किरदारों में लगा हुआ हूं, जबकि कुरान कहता है नमाज कायम करो। कायम का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके 5 वक्त की नमाज आपके ऊपर फर्ज हो गई तो आपने 2 टकरे मारी और वापस आ गए। कुरान कह रहा है कायम करो, उसको मजबूती से ता क़यामत तक कायम रखो आप उसको। ऐसा नहीं है। तो फिर आप मुझसे ये दावा करें कि क्यों नहीं होता? अरे क्यों नहीं होता का सवाल नहीं है अबरार भाई। ए ईमान वालों, कुरान में बेशतर जगह पर ए ईमान वालों अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, ए नमाजियों इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। आया कि आपका ईमान मजबूत है, आप ये कह सकते हैं आप ईमानदार हैं, मैं ये कह सकता हूं मैं ईमानदार हूं, एक मस्जिद का इमाम ये कह सकता है वो ईमानदार है, बाईमान है। आपने जो है कह दिया कि मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं तो ईमान लेकर आया हूं, तो आप वो ईमान लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, आपका उससे डिनाई नहीं होता है। ये बात साबित नहीं होती कि आप ईमानदार हैं, तो आप तो अपने ईमान पर मजबूती नहीं है। बड़ी फिर आप ये खूबसूरत कहें। बात आपने की शाह साहब। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे आप गुफ्तगू करते रहिए, पता ही नहीं चलेगा। निदा के काफी सवाल थे लेकिन दामन वक्त में मगर गुंजाइश नहीं है। अबरार, मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का जो जन है उसको कैसे काबू पाया जाए? इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त का। कल बहुत बड़ी महफिल-ए-नात का इनेकाद हमने किया है। महफिल-ए-नात का इसलिए इनेकाद किया कि जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के लिए दुआएं की जाएंगी कि जो हुक्मरान आए हमारे पाकिस्तान की आवाम का ख्याल करे, गुर्बत को मिटाए। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।